खुदावंद के नाम में आप सबको सलाम पहुंचे आज के दिन के लिए, और इस सारे तमाम के लिए हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं यकीनन अपने लिए एजाज समझता हूं कि खुदावंद ने मुझे आपके दरमियान भेजा, और तमाम खादमीन का शुक्रिया अदा करता हूं जो यहाँ मौजूद हैं। खास तौर पर अपने मेज़बान जनाब पास्टर इलियास साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं, उनके ख़ानदान का और उनकी कलीसिया का, और भाई जावेद जॉर्ज का, जिनके वसीला से हम बाहम रफाकत में बढ़ रहे हैं, और उन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया कि किस वक्त इबादत का इंतज़ाम हो सके। इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। और आप सब जितने भी खुदावंद की हजूरी में तशरीफ़ लाए हैं, हम आपको इबादत में वेलकम कहते हैं। और आज के दिन खुदावंद में उम्मीद रखते हैं और ईमान रखते हैं कि खुदावंद अपने लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खुराक देगा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम खुदावंद के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम हर एक बात के लिए जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ये वो बात है जिसके लिए सबसे ज्यादा हमें जज्बाती होना चाहिए कि खुदावंद ने हमें अपनी हजूरी में बुलाया है और उसने अपने लोगों को एक जगह पर इकट्ठा किया है ताकि उसकी इबादत और उसकी प्रस्तिश करें। जैसे मैं देख रहा हूं बहुत सारे खादमीन यहाँ पर बैठे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी जिनके बारे में मुझे बताया गया कि वो अरसा से खुदावंद की इबादत कर रहे हैं, प्रस्तिश कर रहे हैं, और हकीकत में इस पैगाम के साथ वो खड़े हुए हैं। तो मेरे दिल में ये बात है कि चंद जरूरी बातें जो इस जमाना के लिए हैं वो आपके सामने बयान कर सकूं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो थोड़ा सा वक्त हम कलाम में गुजारते हैं, और आइए मेरे साथ यूहन्ना का पहला खत निकालें और उसका तीसरा बाब। पहला यूहन्ना और उसका तीसरा बाब है, और उसकी हम 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब है और 10वीं और 11वीं आयत पढ़ेंगे। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। क्योंकि जो पैगाम तुमने शुरू से सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। चंद लम्हों के लिए दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम में अपने आप को, तेरी जमात को, तमाम फिजा को तेरे पाक हाथों में सौंपता हूं। तेरी पाक मर्जी आज हम पर जाहिर हो जाए और हम सब की तरक्की हो सके। लफ्जों की तरतीब बख्शना, और मैं अपने आप को पीछे करता हूं ताकि खुदावंद तू आगे हो। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। क्योंकि जो पैगाम तुमने सुना वो ये है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। बाइबल मुकद्दस की तालीम और बाइबल मुकद्दस की तमाम जो पैगामात हैं, तमाम की तमाम जो बातें हैं, वो इसी एक लफ्ज पर मुहित हैं, मोहब्बत। अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। कुछ भी कर लूं, अगर मेरे अंदर इस फैक्टर की कमी है, मोहब्बत की कमी है, अगर मेरे अंदर दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है, अगर मेरे अंदर दूसरे के लिए उल्फत नहीं है, तो आज इन आयात के मुताबिक वो शख्स खुदा का फर्जंद नहीं है, जिसके अंदर इस फैक्टर की कमी है, जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है, जिसके अंदर अपने भाई के लिए मोहब्बत नहीं है, वो खुदा से नहीं है। क्या ऐसा ही नहीं लिखा? ऐसा ही। जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है वो खुदा से नहीं है। और खुदा क्या है? खुदा मोहब्बत है, और जिसके अंदर मोहब्बत नहीं है उसके अंदर खुदा भी नहीं है। 7 जमाने हैं
7 کلیسیائی زمانے، اور ان 7 زمانوں میں ہر زمانے کا علیحدہ پیغام ہے، اور ہر زمانے کا علیحدہ پیغام ہونے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں ایک علیحدہ خدا نے ایک خوبصورتی کا اضافہ کر رکھا ہے، اور اس پیغام کی جو ایک بنیادی چیز ہے وہ ہر زمانہ کے لیے خدا نے دے رکھی ہے۔ پطرس کے خط میں چند ایک آیات ہیں اور وہ دیکھیں گے، اور میں بہت ساری آیات آج کے دن پڑھوں گا، تو آپ مجھے معاف کیجئے گا، زیادہ وقت آپ کا اگر میں نے لے لیا۔ پطرس کا دوسرا خط ہے اور اس کا پہلا باب ہے، اور پہلے باب کی میں آپ کے لیے 5ویں آیت پڑھتا ہوں۔ بس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان پر نیکی، اور نیکی پر معرفت، اور معرفت پر پرہیزگاری، پرہیزگاری پر صبر، صبر پر دینداری، دینداری پر برادرانہ الفت، اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ۔ یہاں پر 8 چیزوں کا ذکر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے میں نے کلیسیائی زمانوں کی آپ سے بات کی ہے، 7 کلیسیائی زمانے ہیں، 7 کلیسیائی زمانے ہیں، اور 7 کلیسیائی زمانے اپنے اندر ایک علیحدہ پیغام رکھتے ہیں، اور ان کے پیغام کے ساتھ خدا نے ایک خوبی اس زمانے کے لیے بیان کی ہے جو اس زمانہ میں ہونی چاہیے۔ ہر ایک زمانہ میں ایک خوبی ہونی چاہیے۔ افسس کا زمانہ ایمان کی خوبی رکھتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا سب سے پہلی آیت لکھا، پس اسی طرح تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے اپنے ایمان، پہلی بات کیا ہے؟ ایمان، ایمان پر نیکی، سمرنا کی کلیسیا نیکی، اور نیکی پر معرفت، پرگمن کی کلیسیا معرفت، معرفت پر دینداری یعنی تھواتیرا کی کلیسیا، اور معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر صبر، صبر کیا ہے؟ سردیس کی کلیسیا، اور صبر پر دینداری یعنی فلدلفیا کی کلیسیا، اور دینداری پر برادرانہ الفت یعنی لودیکیا کی کلیسیا۔ ہم جس زمانہ میں رہ رہے ہیں یہ آخری زمانہ ہے، اور یہ لودیکیا کا کلیسیائی زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے۔ آخری زمانہ کے لیے جس خوبی کا بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ برادرانہ الفت، برادرانہ الفت۔ اس زمانہ کی جو خوبی ہونی چاہیے، اس زمانہ کے ایمانداروں کی جو خوبی ہونی چاہیے، اس زمانہ کے پیروکاروں کی جو خوبی ہونی چاہیے، اس زمانہ کی دلہن کی جو خوبی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ برادرانہ الفت، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی بھلائی، ایک دوسرے کی بہتری، ایک دوسرے پر برداشت۔ لیکن آپ کو بتاؤں، جس چیز کی اس زمانہ میں زیادہ جو چیز ہونی چاہیے وہی چیز اس زمانہ میں کمیاب ہے، ملتی ہی نہیں ہے، سب سے کم ملتی ہے، کہیں کہیں ملتی ہے۔ اس زمانہ میں اگر کسی چیز کی کمی ہے جو زیادہ ہونی چاہیے تھی، اس چیز کی کمی ہو چکی ہے، وہ برادرانہ الفت ہے۔ برادرانہ الفت کی کمی آج کے دور میں ہر ایک اپنی مرضی، اپنا طریقہ، اپنی کلیسیا، اپنا گھر، اپنا سب کچھ، آج دوسرے کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ لیکن اگر آپ ابتدائی زمانے میں دیکھیں، جب آپ پطرس کا زمانہ دیکھتے ہیں، آپ پولوس کا زمانہ دیکھتے ہیں، یوحنا کا زمانہ دیکھتے ہیں، ان شاگردوں کے زمانہ میں لوگ اپنی چیز کو اپنا نہ سمجھتے تھے۔ لیکن اس دور میں معذرت کے ساتھ ہو اس طرح چلا ہے کہ لوگ زیادہ خود غرضی کی بات کرتے ہیں، لوگ زیادہ اپنی پسندیدہ بات کرتے ہیں۔ مجھے ہر وہ چیز پسند آنی چاہیے، ہر وہ چیز ملنی چاہیے جو مجھے پسند ہے، اور اگر مجھے کوئی چیز پسند نہیں ہے تو اس کے بارے میں مجھے جو بھی کہنا پڑے گا، جو بھی کرنا پڑے گا میں کروں گا۔ یہ ہے آج کا دور۔ لوگ آج کے دن اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ کیا میں دوسرے کا کوئی ذمہ دار ہوں۔ میرے ساتھ 1-2 آیات پڑھیں، پہلے میرے ساتھ چلیں پیدائش کی کتاب، اس کا 4 باب، پیدائش کی کتاب اور اس کا 4 باب ہے، اور 4 باب کی میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب قائن اور ہابل ان دونوں کا
تنازع بنا اور وہاں پر ایک بڑی خاص بات کہی. 7ویں آیت, اور اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے, پر تو اس پر غالب آ. اور قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا, اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے تو یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا. اب میرے ساتھ رہیے گا, اسے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تب خداوند نے قائن سے کہا, تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ سوال ہے, اے قائن تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا, مجھے معلوم نہیں. کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ کیا میں نے اس کا ذمہ اٹھا رکھا ہے؟ کیا وہ میری ذمہ داری ہے؟ مجھے کیا معلوم اس کے بارے میں؟ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں اس کے بارے میں؟ میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ یہ سوال تھا, اور یہی سوال آج کے دن ہے. اور میں اس پیغام کو یہی مضمون دینا چاہتا ہوں, کیا میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں؟ آج کے دور میں جس زمانہ میں ہم رہ رہے ہیں, اور اس زمانہ کے میں نے 7 آپ کو خوبیاں بیان کی, اور آپ کو بیان کروں جو 7ویں خوبی کے بعد جو 8ویں خوبی, جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا ہے. آخری آیت اگر میں نے پڑھی تھی پطرس کے خط, اس کے پہلے پطرس, اس کے دوسرے پطرس, اس کے پہلے باب میں جو میں نے 7ویں آیت پڑھی, لکھا ہے, اور دینداری پر برادرانہ الفت اور برادرانہ الفت پر محبت بڑھاؤ. اگر آپ مخروط کے بارے میں جانتے ہو, اگر آپ میسج آپ نے سنا ہو برادر برینم کا, ایک کامل انسان کا قد و قامت, تو وہاں پر آپ نے اگر تصویر دیکھی, اس کتاب کے ٹائٹل پر بھی ہم نے بنائی ہے, تو وہ اس طرح سے ایک مخروط بنا ہوا ہے. اس طرح سے وہ نیچے سے اس طرح اوپر کو جا رہا ہے ایک مخروطی شکل میں. اور مخروط جو ہے وہ تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کا کونے کے سرے کا پتھر نہ بیٹھے, اور کونے کے سرے کا پتھر اس طرح ہے, لیکن وہ مخروط یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے. جیسے میرے بازو ہیں, وہ یہاں پر آ کر ختم ہو جاتا ہے, اور اس کے اوپر والا حصہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا, کمپلیٹ نہیں ہے, کیونکہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ محبت ہے, اور محبت اس وقت تک ابھی موجود نہیں ہوئی, کیونکہ محبت وہاں پر موجود ہوگی جہاں پر برادرانہ الفت ہوگی, اور برادرانہ الفت وہاں پر آئے گی جہاں پر دینداری ہے, جہاں پر صبر ہے, جہاں پر پرہیزگاری ہے, جہاں پر معرفت ہے, جہاں پر نیکی ہے, اور جہاں پر ایمان ہے. جب تک یہ چیزیں ہم میں موجود نہیں ہیں, ہم خواہ جتنا مرضی اپنے آپ کو بلیور کہتے رہیں, ہم آخری زمانے کی کلیسیا اپنے آپ کو کہتے رہیں, ہم دلہن کہتے رہیں, دلہن پر کونے کے سرے کا پتھر نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اپنے معیار کو نہیں پہنچاتی. دلہن کو اپنے معیار پر پہنچنا ہے, اور دلہن کا معیار کیا ہے؟ برادرانہ الفت. دلہن کا معیار کیا ہے؟ کہ دلہن ایک دوسرے کا خیال رکھے. اور بائبل مقدس کی یہ آیات جس کو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تلاوت کی, کہ اگر کسی نے محبت بھی دوسرے سے نہیں رکھی تو وہ بھی راست باز نہیں ہے, وہ خدا کا فرزند نہیں ہے. فرزند ہونے کے لیے محبت رکھنا پڑے گی. آج ذرا ہم دوسرے طریقے سے اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں, آج ذرا ہم دوسرے زاویے سے یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے, خدا اس زمانہ کے لیے ہم سے کیا چاہتا ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں میرے عزیز, یہ زمانہ, اس میں اور کسی خوبی کی بات نہیں کی گئی, اس زمانہ میں اسی چیز کی بات ہے. دیکھ, میں دروازہ پر کھڑا ہوا, مجھے بلایا ہی نہیں ہے, میں تو باہر کھڑا ہوں. تم اپنی عبادت, تم اپنی پرستش, تم اپنی کنونشنز, تم اپنے سیمینار میرے بغیر ہی کیے جا رہے ہو. مجھے بھی تو پوچھو, مجھے بھی تو بلاؤ. میں تو رفاقت رکھنا چاہتا ہوں, میں اندر آنا چاہتا ہوں, تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, تم سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتا ہوں. برادرانہ الفت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں چونکہ میں نے یہ سمجھا ہے, دوسرے کو یہ بات سمجھ نہیں ہے, اس لیے میری اس سے رفاقت نہیں ہے. چونکہ مجھے زیادہ اس بات کی سمجھ ہے, دوسرا اس بات کو سمجھ نہیں رہا, میری اس لیے اس کے ساتھ رفاقت نہیں ہے. اور بھائی, اگر آپ کی اس کے ساتھ رفاقت نہیں ہے تو یہ جانو, کیا خدا کے ساتھ رفاقت ہے؟
پہلا یوحنا اس کا 4 باب ہے اور اس کی 20ویں اور 21ویں آیات ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا. اور ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے. بات یہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں، بات یہ نہیں ہے کہ ہم خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں، بات یہ نہیں ہے. یہ آخری زمانے کی جو بات ہے یہ برادرانہ الفت کی بات ہے، یہ خدا سے محبت کی بات نہیں ہے. بھائی جسے آپ نے دیکھا ہے، جو آپ کے ساتھ رہتا ہے، جو آپ میں بستا ہے، جب آپ اس کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں اور آپ یہ کہیں میں خدا سے محبت رکھتا ہوں تو وہ جھوٹ ہے، فریب ہے. جسے تم نے دیکھا ہے، جو تمہارے ساتھ ہے، تم اس سے محبت نہیں رکھتے اور کہتے ہو میں نے خدا سے محبت رکھی ہے. ایسی محبت جھوٹ ہے، یہ عداوت ہے. پطرس یسوع مسیح سے پوچھنے لگا اگر میرا بھائی میرا گناہ کرے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں؟ کیا 7 بار؟ تو یسوع نے کیا کہا؟ 7 کے 70 مرتبہ. 7 کے 70 مرتبہ یعنی 7 ضرب 70 تو کتنا بن گیا؟ 490. 490 مرتبہ. بھائی 490 مرتبہ میں اسے ایک دن میں معاف کروں؟ 490 مرتبہ کیا معیار ہے محبت کا؟ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے، ہر ایک چیز اپنے اوپر سہ لیتی ہے. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب باتوں کا یقین کرتی ہے. کیا میں 7 بار معاف کروں؟ نہیں، 7 کے 70 مرتبہ معاف کرو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ دن میں 490 مرتبہ بھائی معاف کرو اسے. 24 گھنٹے میں 490 مرتبہ معاف کرو اسے. تو کس بات پر پھر میں نے معاف نہ کیا؟ میں نے ہر ایک بات میں اسے معاف کیا. اور اگر ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کرتے، اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم مسیح کے پیروکار ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم مسیح سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکم، اس کی مرضی، اس کے طریقہ، اس کے کلام پر اگر ہم عمل نہیں کرتے تو کیوں کر اس کے فرزند ہیں؟ یہ محبت کے لیے بڑا دل رکھنا پڑتا ہے. مخالفین کو بھی معاف کرنا پڑتا ہے، دشمنوں سے بھی محبت رکھو، انہیں بھی معاف کرنا پڑتا ہے. اے باپ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں، اے باپ انہیں معاف کر. وہ لوگ جو اس کے لیے لان تان کر رہے تھے، جو اس کے چہرے پر تھوک رہے تھے، جو اسے تانے دے رہے تھے، جنہوں نے اسے کانٹوں کا تاج پہنایا، وہ لوگ جنہوں نے اسے مصلوب کیا، اے باپ انہیں معاف کر. یہ تو جانتے ہی نہیں ہے.